हेलो फ्रेंड, आप सुन रहे हैं खानदान जाति मिल्कियत और विरासत का आगाज। चुनांचे तारीख में एक मौजूदगी न तो मर्द और औरत किसी मसलहत का नतीजा थी और न ही शादी की कोई आला शक्ल। इसके बरअक्स वो औरतों पर मर्दों के तसल्लुत का इजहार था। दोनों जिन्सों के दरमियान एक ऐसा तजाद और इख्लाफ का ऐलान था जिसकी मिसाल माक़बल तारीखी ज़मानों में नहीं मिलती। मैनी और मार्श ने मिलकर 1886 में एक किताब लिखी थी जो अभी तक गैर मतलूबा है। इस पुराने गैर मतलूबा मसौदे में मुझे एक फिक्रा मिला कि मेहनत की सबसे पहली तकसीम मर्दों और औरतों में बच्चा पालने के लिए हुई, और आज मैं इस पर ये इजाफा कर सकता हूँ कि तारीख में पहला तबक़ाती इख्तिलाफ एक मौजूदगी के निज़ाम के अंदर मर्दों और औरतों के इख्तिलाफ के उभरने और साथ साथ नमूदार होता है। और पहला तबक़ाती जुल्म औरतों पर मर्दों की जुल्म के साथ साथ होता है। एक मौजूदगी का निज़ाम तारीखी हैसियत से तरक्की का एक बड़ा कदम था, लेकिन इसी के साथ वो एक ऐसा कदम था जिसने गुलामी और इनफरादी दौलत के साथ इस दौर का आगाज़ किया जो आज तक कायम है, और जिसमें हर कदम जो उठाता है वो एक एतबार से पीछे भी ले जाता है, जिसमें एक गिरोह की खुशहाली और तरक्की दूसरे गिरोह पर मुसीबत और जुल्म उठाकर हासिल की जाती है। एक मौजूदगी मुतमद्दिन समाज की वो बिल्कुल इब्तदाई सूरत है जिसके अंदर हम अभी से इन तमाम इख्तिलाफ़ों और तजादुदों की नौइयत का मुतालिया कर सकते हैं जो मुतमद्दिन समाज में पूरी तरह बढ़कर सामने आते हैं। जोड़ा खानदान ने खुद एक मौजूदगी के बाद भी जिनसी ताल्लुक़ की पुरानी निस्बती आज़ादी का बिल्कुल खात्मा नहीं हुआ। तरक्की पजीर खानदान को अब भी शादी का वही पुराना निज़ाम घेरे हुए था जो पूनालुआन गिरोहों के रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाने की वजह से अब एक छोटे से दायरे के अंदर महदूद हो गया था। और अब उलूल ज़िक्र करके पीछे पीछे वो निज़ाम मुतमद्दिन के दौर तक जा पहुँचता है। आखिर में वो हेतराइज़म के नए निज़ाम में गुम हो जाता है जो आज भी तमद्दुन के दौर में ख़ानदान के साथ लगे हुए एक तारीक साये की तरह इंसानियत का पीछा कर रही है। हेतराइज़म से मॉर्गन की मुराद शादी के रिश्ते के बाहर मर्दों और बिन ब्याही औरतों का वो जिनसी ताल्लुक़ है जो एक मौजूदगी के निज़ाम के साथ साथ कायम रहता है और जैसा कि सभी जानते हैं तमद्दुन के पूरे अहद में मुख्तलिफ़ सूरतों में फैलता और फूलता रहा और बराबर एलानिया असमत फरोशी की सूरत इख्तियार करता जाता है। हेतराइज़म के बराह रास्त ताल्लुक़ गिरोहवार शादी से है। इसका ताल्लुक़ कुर्बानी के तौर पर औरतों की सुपुर्दगी की रस्म से है जो ये कीमत अदा करके अपने अफ़ियत व पाक दामनी का हक़ खरीद करती थी। रुपया लेकर अपने आप को मर्दों की आगोश में दे देना शुरू में एक मजहबी काम था जिसको मोहब्बत की देवी के मंदिर में अंजाम दिया जाता था और आर्मेनिया वो रुपया मंदिर के खजाने में दाखिल कर दिया जाता था। आर्मेनिया में अनातेस के मंदिर और कोरिन्था में अल्फ्रोडाइट के मंदिर की हेरोडोल और हिंदुस्तान के मंदिरों की देवदासियाँ जिन्हें बियादेर भी कहा जाता है, ये पुर्तगाली ज़बान के अल्फाज ब्रेलेडेरिया की बिगड़ी हुई शक्ल है जिसका मतलब नाचने वाली लड़की होती है। ये तारीख की पहली तवाफ़ें थी। कुर्बानी के तौर पर सुपुर्दगी की ये रस्म अदा करना पहले सभी औरतों के लिए ज़रूरी था। बाद में मंदिर की ये पुजारन ही सब औरतों की तरफ से ये खिदमत अंजाम देने लगी। दूसरी कौमों में हेतराइज़म की इब्तिदा जिनसी ताल्लुक़ की इस आज़ादी से हुई जो लड़कियों को शादी से पहले हासिल थी। ये भी गिरोहवार शादी के असरात में से है जो हम तक एक दूसरे रास्ते से होकर पहुँची है। मिल्कियत के इख्तिलाफ और इम्तियाज़ की पैदा होने पर जो बर्बरियत के आखिरी दौर में ही हो चुका था, गुलामों की मेहनत के अलावा कहीं कहीं मजदूरी पर भी काम होने लगा था और इसी के साथ इसके एक लाजमी जुज़ की हैसियत से लौंडियों बांदियों के साथ ज़बरदस्ती ज़िनाकारी के अलावा
آزاد عورتوں کی پیشہ ور عصمت فروشی کا بھی آغاز ہوا۔ جس طرح سے تمدن سے پیدا ہونے والی ہر چیز دو منہی اور دو رخی ہوتی ہے، اس کے اندر تضاد اور اختلاف کے پہلو پوشیدہ ہوتے ہیں، اسی طرح گروہ وار شادی سے تمدن کو جو وراثت ملی، اس کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک طرف ایک جودودگی ہے اور دوسری طرف ہیترائزم، جس میں اس کی انتہائی صورت عصمت فروشی بھی شامل ہے۔ دوسرے اداروں کی طرح ہیترائزم بھی ایک سماجی ادارہ ہے۔ یہ قدیم جنسی آزادی کی ہی ایک صورت ہے، مگر اب یہ آزادی صرف مردوں کے لیے رہ گئی ہے، اور اگرچہ حقیقت میں لوگ نہ صرف یہ کہ اس کو برداشت کرتے ہیں بلکہ بڑے جوش و خروش سے اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن زبان سے خاص طور پر حکمران طبقے کے لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہیترائی نظام کی اس لعنت ملامت سے مردوں کو جو اس آزادی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دراصل کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اس کی چوٹ صرف عورتوں پر پڑتی ہے۔ ان سے سماجی طور پر قطع تعلق سا کر کے انہیں سماج باہر کر دیا جاتا ہے، تاکہ ایک بار پھر عورت پر مردوں کی کامل اقتدار کا اعلان کیا جا سکے اور یہ بتایا جا سکے کہ یہی سماج کا بنیادی قانون ہے۔ لیکن اس سے خود ایک جودودگی کے اندر ایک اور تضاد نمودار ہوتا ہے۔ شوہر تو ہیترائزم کے مزے لوٹ کر اپنی زندگی کو رنگین بنا لیتا ہے، لیکن بیوی اکیلی پڑی اپنی قسمت کو روتی ہے، اور جس طرح آدھا سیب کھا لینے کے بعد ہاتھ میں پورا سیب نہیں رہے گا، اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تضاد کا ایک پہلو ہو اور دوسرا نہ ہو۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرد کو جب تک اپنی بیوی سے سبق نہیں ملا، وہ یہ نہیں سوچتے تھے۔ ایک جودودگی کے ساتھ دو نئی شخصیتیں مستقل طور پر سماج کے پردے پر ابھر آتی ہیں، جن کا پہلے وجود نہ تھا، اور ایک تو بیوی کا آشنا اور دوسرا کرمساک یعنی غیر مردوں سے آشنائی کرنے والی عورتوں کا شوہر۔ مردوں نے عورتوں پر فتح پا لی، مگر فتح کے سر پر تاج پہنانے کا کام مفتو نے نہایت فراخ دلی سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ایک جودودگی اور ہیترائزم کے ساتھ ساتھ زناکاری بھی سماج کا ایک ناگزیر دستور بنا۔ اسے ناجائز قرار دیا گیا، اس لیے سخت سزائیں دی گئی، مگر اس کو دبایا نہیں جا سکا۔ اپنے بچوں کی والدیت کے بارے میں باپ کا یقین پہلے کی طرح اب بھی محض اخلاقی اعتماد پر مبنی تھا، اور یہ تضاد جو کسی طرح حل نہیں ہوتا تھا، اس کو حل کرنے کی غرض سے آئین نیپولین کی دفعہ 312 میں اعلان کیا گیا۔ یعنی شادی شدہ زندگی کے دوران میں جس بچے کا حمل قرار پائے گا، اس کا باپ شوہر کو سمجھا جائے گا۔ 3000 برس میں ایک جودودگی کے نظام کا محاصل بس اتنا ہی غرض کہ ایک جودودگی کے خاندان کے اندر اس کی ان شکلوں میں جن میں اس کی تاریخی ابتدا کی صحیح تصویر ملتی ہے، اور جو مرد اور عورت اس کی شدید قسم کو جو مردوں کے واحد غلبہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، صاف طور پر سامنے لے آتی ہے۔ ہمیں مختصر پیمانے پر وہی اختلاف اور تضادات دکھائی دیتے ہیں جن میں سے ہو کر یہ سماج جو تمدن کی ابتدا سے ہی مختلف طبقوں میں بٹا ہوا آگے بڑھتا ہے، اور جن تضادوں کو وہ نہ تو حل کر سکتا ہے اور نہ دور کر پاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں یہاں ایک جودودگی کی صرف ان صورتوں کا ذکر کر رہا ہوں جن میں شادی شدہ زندگی صحیح معنوں میں ان اصولوں پر چلتی ہے، جن سے اس پورے رواج کی ابتدائی نوعیت متعین ہوتی تھی، لیکن جن میں بیوی شوہر کے غلبہ کے خلاف بغاوت پر کمر بستہ ہو جاتی ہے۔ لیکن سبھی شادیوں میں ایسا نہیں ہوتا، اور یہ بات جرمنی کے ان کم نظروں سے زیادہ بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے جو نہ گھر میں حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ ملک میں، اور اس لیے جن کی بیویاں پورے زواج کے ساتھ اس منصب کو قبول کرتی ہیں جس کے لیے ان کے شوہر نااہل ثابت ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ وہ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ اپنی مصیبت کے فرانسیسی ساتھیوں سے ان کے حالات کہیں زیادہ اچھے ہیں۔ ان بیچاروں کی مصیبت تو اور بھی بدتر ہوتی ہے، لیکن ایک جودودگی کا خاندان ہمیشہ اور ہر جگہ اتنی سخت صورت لے کر نہیں آیا جتنی سخت صورت میں وہ یونان میں ظاہر ہوا تھا۔
رومینیوں میں، جو کہ دنیا کے لیے آئندہ فاتحوں کی حیثیت سے اگر یونانیوں سے شائستگی میں کم تھے تو دور اندیشی میں بڑھے ہوئے تھے۔ عورت کو زیادہ آزادی تھی اور اس کے زیادہ عزت کی جاتی تھی۔ رومن مرد یہ سمجھتا تھا کہ چونکہ اسے اپنی بیوی پر زندگی اور موت کا اختیار حاصل ہے، اس لیے اس کی عصمت پوری طرح محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ شوہر کی طرح بیوی کو بھی اختیار تھا کہ جب چاہے اپنی مرضی سے شادی کا رشتہ توڑ دے۔ لیکن ایک جورجوزگی کے نظام میں سب سے بڑی ترقی اس وقت ہوئی جب جرمنوں نے تاریخ کے دائرے میں قدم رکھا، کیونکہ غالباً ان کے افلاس کی وجہ سے ان میں اس وقت تک جوڑا بیاہ سے ایک جورجوزگی پوری طرح ابھرنے نہیں پائی تھی۔ ہم اس نتیجے پر 3 باتوں سے پہنچتے ہیں جن کا تذکرہ ٹیسیٹس نے کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اگرچہ انہیں شادی کا تقدس کا پورا احترام تھا، ہر مرد ایک بیوی سے مطمئن ہے اور عورتیں عافیت و پاک دامنی کے بندھنوں سے بندھی رہتی ہیں۔ اونچے درجے کے مرد اور قبیلوں کے سرداروں میں کئی بیویاں رکھنے کا رواج تھا، یعنی یہاں بھی امریکنوں کی سی حالت تھی جن میں جوڑا بیاہ کا رواج تھا۔ دوسری بات یہ کہ ان لوگوں میں مادری حق کی جگہ پدری حق کچھ ہی دن پہلے قائم ہوا تھا، کیونکہ ماں کے بھائی کو، جو کہ مادری حق کے مطابق گن کے اندر سب سے قریبی رشتہ دار ہوتا تھا، اب بھی باپ کے مقابلے میں زیادہ قریبی رشتہ دار سمجھا جاتا تھا۔ یہ بات بھی امریکی انڈینوں کے نقطہ نظر سے ملتی ہے، جن میں مارس نے، جیسے کہ وہ اکثر کہا کرتا تھا، ہمارے ماضی کے ماقبل تاریخی زمانوں کو سمجھنے کی کنجی پائی تھی۔ اور تیسری بات یہ کہ جرمنوں میں عورتوں کی بڑی عزت کی جاتی تھی اور امور عامہ میں بھی ان کا اثر تھا۔ یہ بات بھی مرد کے غلبہ کے خلاف ہے، جو ایک جورجوزگی کی خصوصیت ہے۔ تقریباً یہ سبھی باتیں ایسی ہیں جن پر جرمنوں اور اسپارٹا والوں میں سے اتفاق ہے۔ جرمنوں کی طرح ان میں بھی جوڑا بیاہ پوری طرح نہیں مٹتا تھا، چنانچہ اس سلسلے میں بھی جرمنوں کے عروج کے ساتھ ایک بالکل نئی چیز نے عالمگیر غلبہ حاصل کر لیا۔ رومنوں کی دنیا کے کھنڈروں پر مختلف نسلوں کی آمیزش سے ایک جورجوزگی کا جو نیا نظام رائج ہوا، اس نے مردوں کے تسلط کو کسی قدر نرم شکل میں پیش کیا اور عورت کو باہری دکھاوے کے لیے ہی صحیح، کلاسیکی قدیم زمانے سے کہیں زیادہ آزادی اور عزت عطا کی۔ اس کی وجہ سے پہلی بار یہ ممکن ہوا کہ اخلاقی ترقی کا وہ سب سے قدم اٹھایا جائے جو ایک جورجوزگی کی بنیاد پر اور اس کی بدولت آج تک اٹھایا جا سکا۔ یہ ترقی کہیں ایک جورجوزگی کے اندر ہے، کہیں اس کے متوازی ہے اور کہیں اس